अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स प्रोफाइल। आज अगर आप देखें तो हर आदमी टैक्स के निज़ाम पे बात करता हुआ नजर आ रहा है। वो मीडिया हो, वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो चैम्बर्स हो, वो टैक्स फाइलर्स हो, वो एडवाइजर्स हो, वो साबका एफबीआर के एम्प्लॉइज हों, सब जो हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई ये बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इस निजाम को इस नहज पे किसने लाया, क्यों ये निजाम इस नहज पे आ गया कि हर आदमी इस पे बात कर रहा है, कोई आदमी भी इससे मुतमईन नहीं है। ये निजाम पहले प्रोडक्टिव था, अब काउंटर प्रोडक्टिव क्यों हो गया है? क्या ऐसी पॉलिसीज थी जो एफबीआर ने बनाई, पॉलिसी मेकर्स ने बनाई, रेवेन्यू एडवाइजरी कमेटीज ने बनाई, पार्लियामेंटेरियंस ने बनाई? क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो ग्राउंड रियलिटी से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, जिनको समझने के लिए बहुत मुश्किलात लोगों को दरपेश थी? लेकिन ये होता रहा, हुकूमतें आती रहीं, हुकूमतें जाती रहीं, और वो जो लोग जहां हुजूम नजर आ रहा होता था उसको छोड़ के उन लोगों को स्क्वीज किया जाता रहा जो कि टैक्स फाइलर थे। आप 177 का नोटिस हो, 122(5)(a) का नोटिस हो, मॉनिटरिंग हो, सेल टैक्स का ऑडिट हो, ये सब हर उस आदमी के साथ जो टैक्स फाइलर की जो नेट में आ जाता है उसके साथ हर साल ये नोटिस इश्यू किए जाते हैं। इससे ये सिस्टम जो है डिरेल हुआ, और इस डिरेल होने की वजह ये थी कि जो टैक्स फाइलर था वो जो है ये समझ रहा था क्योंकि मैं इस निजाम में आया हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम में आया हूँ, जब भी ये मेरे खिलाफ जो है नोटिस भी इशू हो रहे हैं, जब भी मुझे कंप्लाइंसेस भी करनी पड़ रही हैं, जब भी मुझे टैक्स भी देना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग जो इस निजाम से बाहर हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। चाहे वो एफबीआर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जो टैक्स कलेक्टर है, कोई भी उन पे काम करने को तैयार नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये टैक्स निजाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी लोगों को वो मराद नहीं दे पा रहा, जिसकी जो बेसिक बुनियाद है टैक्स निजाम की। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो लोग इस निजाम में हैं उन्हीं के खिलाफ जो है सारी चारागोई होती है, उन्हीं के बारे में बात की जाती है। जब तक एफबीआर अपनी पूरी रिसोर्सेज, जब तक एफबीआर अपनी पूरी तवानाई जो है उन लोगों के लिए नहीं, उन पे सर्फ नहीं करेगा जो इस निजाम से बाहर हैं, जब तक ये निजाम जो है वो जब तक बराबरी की बुनियादों पे नहीं होगा, जब तक ये इंसाफ की बुनियादों पे नहीं होगा, जब तक ये निजाम आगे नहीं चलेगा। और इस निजाम से आम आदमी को वो मराहत नहीं मिलेंगी जो इस टैक्स निजाम की बेसिक्स हैं। अगर वो नहीं मिलेंगी तो ये टैक्स निजाम आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये वक्त है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ ये पॉलिसी के मसाइल हैं, कहाँ उनको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है, कहाँ उनको अपने निज़ाम में तब्दीली लानी है, कहाँ उनको टीम को रीसेट करना है। ये सब चीज़ें सोचना हुकूमत का काम है। लेकिन जब आप चीज़ें सेट कर लें तो आपको ये देखना है कि जो लोग टैक्स फाइलर्स हैं उनको ये एहसास ना हो कि उन्होंने गलती कर दी, अपने आप को रजिस्टर करा के, अपना डेटा अपडेट करा के, अपनी टैक्स प्रोफाइल अपडेट करा के, जब भी एहसास होगा उस वक्त टैक्स निज़ाम जो है उसकी काउंटर प्रोडक्टिविटी को आप नहीं रोक सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए कि अब इस वक्त जो है जितने IMF की कंडीशंस हैं उनमें सब से ज़्यादा बेसिक कंडीशन है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाया जाए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कैसे जाया जाएगा? डिस्क्रिशनरी पावर्स आप कम करें, आप वो अपॉर्चुनिटीज हर साल ऑडिट हो रहा है उसको आप रोकें। वो अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक इम्प्रेशन है, जो एक आवाज हर जगह से आ रही है करप्शन की, वो खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। आप अपने निज़ाम को टेक्नोलॉजी बेस कर दें, आप टेक्नोलॉजी के जरिए चीज़ों को शफाफ कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, तो चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी। जो पहले हो गया वो मेरे ख्याल में हो गया, लेकिन आगे वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एफबीआई का जो निज़ाम है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो टैक्स फाइलर्स के गिर्द घूमता है, उन्हीं को स्क्वीज कर रहा होता है। तो ये जो चीज़ है, ये अप्रोच जो है, ये जो पॉलिसी है, इसको चेंज होना चाहिए। और वो लोग जो कि इस सिस्टम में नहीं है उनको इस सिस्टम में लेके आना चाहिए। अब उनके डेटा
انٹیگریشن سے ہونا چاہیے, ان سے انفارمیشن لینی چاہیے. اب یہ تو ایف بی آر اور پالیسی میکرز کا کام ہے, پالیسی بنائیں اور دیکھیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, کس طرح لوگوں نے اپنے نظام کو, اپنے گورنمنٹس کو ڈاکومنٹ کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کہے یا آپ کو فیٹف کہے یا پھر آپ کو کوئی ڈونر ایجنسی کہے, آپ خود سے اپنے طور پہ یہ بات ریئلائز کریں کہ ڈاکومنٹیشن وے فارورڈ اب وہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے انور علی صاحب نے, جو پریزیڈنٹ ہے لاڑکانہ ٹیکس بار کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اقبال صاحب, جو پریزیڈنٹ ہے سکھر ٹیکس بار ایسوسیشن کے. پہلے میں انور علی صاحب کے ساتھ جاتا ہوں. السلام علیکم انور صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ تو بڑے اہم شہر سے آپ کی وابستگی ہے اور آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آج ٹیکس پروفائل کے حوالے سے, جو ایف بی آر نے ایک ذمہ داری لگائی ہے ٹیکس فائلرز پہ, ایک اور ذمہ داری لگائی ہے کہ جی آپ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کریں, ڈاکومنٹ کریں, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی 31 مارچ تک اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کے خلاف پینلٹی بھی ہوگی اور آپ کے خلاف نوٹس بھی ایشو ہوں گے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح اقدام ہے, اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لاڑکانہ میں اس وقت لوگوں کے پاس کمپیوٹر کا بھی ایشو ہے اور لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں, تو لوگ کر پا رہے ہیں اپنا ریکارڈ اپڈیٹ یا کوئی مسائل ہیں وہاں پہ؟ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر تو ہمارا جو آرس کا سسٹم ہے وہ بھی سلو ہے. اچھا. اس کے بعد جو نیٹ جو چل رہی ہے نا وہ بھی سلو ہے. اور تیسرا یہ تو ہم لوگوں کے پاس جو ہمارے ٹیکس پیئر ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے آر ایس پہ سسٹم اپڈیٹ کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈاکیومنٹس کیوں دیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر وہ اے پی آر والے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں وہ نوٹس بھیجتے ہیں, ہمیں تو کسی نے کوئی نہیں بھیجا. ویسے بھی سر یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہے لا میں ہوئی ہے, لیکن ٹیکس پیئر کو تو پتہ نہیں ہے. اس کے لیے اویئرنیس کے لیے میڈیا پہ, اخباروں پہ اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ پہ بحث ہونا چاہیے اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ڈاکیومنٹس کر رہے ہیں, اس میں ملک کے لیے اچھا ہی ہے. لیکن وہ اس چیز پہ وہ چل ہی نہیں رہے اور لوگ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پوری طرح اویئر نہیں ہے اس بات سے؟ کوئی اویئر نہیں ہے سر. ہم تو پھر بھی بیکورڈ ایریا سے ہیں اور یہاں کے لوگ میں اتنا لٹریسی ریٹ ہی نہیں ہے. جو گورنمنٹ ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو نوٹس جو ہے آن لائن کریں گے, آرس پہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ جب تک ایک ہمارے پاس لٹریسی ریٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں ہے, تو یہ کیسا پھر آگے چل کر. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایک لوگوں کا سٹانس ہوتا ہے کہ جی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور یہ ڈاکومنٹیشن سے دور بھاگنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, تو کیا یہ ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ؟ بالکل وہی ہے سر. ابھی تک ہم ابھی تک اتنی کوشش کرے ہیں. ابھی ایک کوئی کلائنٹ آتا ہے نا, اس کو 1 گھنٹہ تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں کہ سر یہ ہوگا, ابھی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا, صرف نان فائلر ہوں گے, پینلٹی ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں سر ہمیں جو بھی مطلب گورنمنٹ ایف بی آر پوچھتی ہے تو ہمیں لیٹر لکھے, وہ ہمیں لیٹر لکھے نا, پھر ہم دیکھیں گے نا ہم آپ کے کہنے سے وہ ہم کیوں کریں. بڑے مسائل ہیں سر. اور ابھی تک ہم تو 25% تک جو ہے نا پروفائل فائل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے, یہ اپنا نیٹ بھی نہیں چل رہا ہے, آئرس سسٹم بھی سلو. اچھا, یہاں پہ جو آپ کے ٹیکس فائلرز ہیں ان کی کیا تعداد ہے؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کتنے ٹیکس فائلرز ہیں؟ ہمارے یہاں 15 جو ہے وہ ٹیکس ہمارے ٹیکس ایڈوائزر ہے ماشاءاللہ. ہمارے نہیں ایڈوائزر نہیں سر, ٹیکس فائلر کی کیا کوئی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ سر یہ 6000 تک ہے سر ہماری. 6000 لاڑکانہ میں ٹیکس فائلرز ہیں ایسٹیمیٹ ہے تقریباً. اچھا, اور زیادہ تر کاروبار سے منسلک ہیں یہ؟ جی سر, کاروبار ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اچھی طرح دے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اویئرنیس دے. یہ چیمبر آف کامرس کے تھرو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, فیڈریشن آف پاکستان کے تھرو اویئرنیس ہونی چاہیے. وہاں سے وہ لوگ وہاں پر وہ ممبر ہیں, ان کو وہ اویئرنیس دیں گے, آگے ایسے ہی کام چلے گا. ایسے نہیں ہے یہ تو بس آپ کرو, نہیں تو ہم آپ کو یہ پینلٹی دکھائیں گے, یہ کریں گے. یہ تو سمجھ سے باہر ہے سر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس پراپر نہیں ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے. تو یہ جو تاریخ بالکل قریب آ رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں سے کم 6 مہینے کا اور ٹائم چاہیے, کم سے کم. ایف بی آر نے تو اس دفعہ ریٹرن کی ڈیٹ بھی نہیں بڑھائی تھی انور بھائی. سر اگر نہیں بڑھائیں گے تو یہ پھر وہ پیچیدہ مسئلہ آئیں گے, اور جو بھی مطلب جو کہ بھرتے ہیں نا وہ بھی آگے چل کر ریٹرن نہیں بھریں گے. ابھی دیکھیں نا اس سال نہیں بھرے تو کتنے نان فائلر ہو گئے. وہ بڑے تو نہیں, لیکن ہم بھی پھر بھی پیچھے ہو گئے نا, آگے تو نہیں چلے نا, کوئی نئے تو نہیں آئے نا. تو یہی پرابلم ہے. لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے فائلر جو ہیں وہ بڑے ہیں. سر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات آگے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ذرا میں آصف اقبال صاحب کی طرف جاؤں. آصف صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ بتائیں یہ جو اس وقت ٹیکس پروفائل کی اپڈیشن ہے سکھر میں کیا پوزیشن ہے؟ سکھر میں یہ پروسیس بڑا سلو ہے اور جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کم دیا گیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اور ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ اسی بات کے اوپر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ایف ڈی آر کی طرف سے کوئی کمپین نہیں چلائی گئی ہے جس طرح ریٹرن فائلنگ کے لیے چلائی جاتی ہے, نہ کہ ادھر لوکل آر ٹی او لیول پہ کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی کوئی ایف ڈی آر. ایک یہاں پہ بھی ایک یہ بات ہے پھیلی ہوئی ہے کہ جی لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ دینا نہیں چاہتے, ان کی انفارمیشن دینا نہیں چاہتے, ایک ڈر ہے ان کو. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سکھر میں بھی یہ صورتحال ہے؟ جی بالکل, یہ خوف تو ہے لوگوں کے اندر کہ بینک اکاؤنٹ نہیں ہم دینا چاہتے ہیں, لیکن ایک بندے کے 6 بینک اکاؤنٹ ہیں اس میں سے وہ ایک دیتا ہے جس کو وہ چلاتا نہیں ہے, لیکن اکاؤنٹ نمبر دینا یا نہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایف ڈی آر کے ایکسس تو ہے اکاؤنٹ پر اور وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کو یہ بات پتا ہے ان کے ایف بی آر کے پاس ایکسس آ گیا بینک اکاؤنٹس کا؟ دیکھیں بار جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کرے, لوگوں کو اویئر کرے اور بتائے کہ اس میں اس قسم کے کوئی مسائل نہیں ہے انلیس سے آپ کا کیس کوئی آڈٹ میں سلیکشن ہوتی ہے یا اور کوئی میٹر ہوتا ہے, ہر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. لیکن لوگوں کا رسپانس جو ہے نا بڑا پور ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائم بہت کم دیا گیا ہے اس کے اندر. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے, ایک کیس میں تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں. اگر آپ کو فل اسپیڈ کے ساتھ اور آئرس آپ کا صحیح چل رہا اور نیٹ صحیح چل رہا ہو تو یہ 30 منٹ سے ایک کیس میں اپڈیشن میں لگتے ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے پاکستان ٹیکس بار نے بھی ریکویسٹ کی ہے ایف ڈی آر سے, ہمارے سیکرٹری اور صدر نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ کم از کم اس کو 30 جون تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے. اور دوسرا پروپوزل بھی ایک ہماری طرف سے آیا ہے کہ ایک ریٹرن کے ساتھ ایک ایسا فارم جو ہے وہ دے دیا جائے کہ پہلے یہ پروفائل کا فارم فل کریں گے, اس کے بعد آپ کا ریٹرن آگے فائل ہوگا ٹیکس ایئر 2021 کا. تو اس کو بھی ایف ڈی آر کو جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیسلٹی ملے. اور ایک دم سے تو آپ اتنا نہیں کر سکتے جتنا جو انہوں نے کم ٹائم دے کر اور لوگوں کو تھریٹ دیا ہے کہ آپ کو نان فائلر کر دیں گے, یہ انجسٹیفائڈ ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نان فائلر نہیں کرنا چاہیے, ایک فائلر کو جو فائلر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس نے ریٹرن فائل کر دیا ہے اس نے تو آپ کی کمپلائنس کی ہے, لیکن جو کر ہی نہیں رہا ہے, جو نیٹ سے باہر ہے, آپ اس کو نیٹ میں لے کر ہی نہیں آ رہے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس ہیں انہی کے اوپر آپ سارا اس کو ایکسکیوز کیے جا رہے ہیں. جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی بند ہوتی ہے سر. جی جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی بند ہوتی ہے, جو آتا ہے نہیں اسکول اس کو کام کیا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی صورت حال ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈیفر کرنا چاہیے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ؟ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آپ ایک پیج اٹیچ کر دیں گے تو آپ کو ہر کیس میں آپ کو جو ہے یہ انفارمیشن مل جائے گی اور موسٹلی انفارمیشن تو آلریڈی موجود ہے, اپڈیشن ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی لوگ اپنا موبائل نمبر یا ای میل یا ایڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ جو آج کل ایف بی آر نوٹسز ایشو کر رہا ہے, یہ نوٹسز سارے آئرس پہ ایشو ہو رہے ہیں, تو یہ اپڈیشن اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نوٹس نہیں ملتا, آرڈر نہیں ملتا اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ای میل جو ہیں پرانے ہیں, کانٹیکٹ پرانے ہیں. یہ چیز تو ایف بی آر نے خود بھی واپس لے لی ہے اور فزیکل جو ہے سروس سیکشن 218 کے تحت وہ ضروری ہے, لیکن لوگوں کے پاس ہر کسی کے پاس سر کمپیوٹر اویلیبل نہیں ہے, نیٹ اویلیبل نہیں ہے. ہمارے کتنے ٹیکس پیئر ہیں جو 10% بھی نہیں ہے کہ جو اتنا اپنا آفس اور سارا اکاؤنٹ سیکشن اور یہ مینٹین کرتے ہوں گے. اب دکاندار ہیں, عام لوکل شاپ کیپر ہے, چھوٹا تاجر ہے, اس کے پاس کہاں سے کمپیوٹر آئے گا اور کہاں سے وہ. اچھا آصف صاحب, یہ سکھر میں جو لوگ ہیں ریٹرن فائل کرتے ہیں یہ آئرس پہ فائل کر رہے ہیں یا مینول فائل کر رہے ہیں؟ جی مینوئل بھی فائلنگ ہوتی ہے لیکن اب موسٹلی آئرس پر ہو گئی, لیکن وہ سارا تھرو جو ہے وہ پریکٹیشنر انکم ٹیکس کے وکیل کے اپنے ریپرزینٹیٹو کے ذریعے کرتے ہیں. ان کو خود تو کرنا بڑا مشکل ہے اور پھر وہ نوٹسز کس طرح وہ دیکھ سکیں گے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کمپلائنسز ہو بھی رہی ہیں اور جو فائلنگ بھی ہو رہی ہے وہ مطلب ان کے کنسلٹنٹس کر رہے ہیں, وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں, خود نہیں کر پا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اپیل کے لیے بھی انہوں نے یہ لا میں امینڈ کیا تھا کہ اپیل فائل ہوگی, مینولی فائل نہیں ہوگی. اس پہ بھی ٹریبونل کا ججمنٹ آ گیا ہے کہ یہ آپ ایک دم نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو گریجولی جو ہے نا اس پہ سسٹم پر لے کر آئیں, نہ کہ ایک دم آپ یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے لوگوں میں ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے اور پریشانی بھی بہت زیادہ ہے اور پیچیدگیاں بھی بہت ہے.
ٹھیک ہے آصف صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر مہمان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ لاڑکانہ ٹیکس بار اور پریزیڈنٹ سکر ٹیکس بار. وہ بتا رہے تھے کہ ٹیکس پروفائل میں جو مسائل ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ سلو ہے، جس کی وجہ سے اپڈیشن جو ہے ٹیکس پروفائل کی وہ سلو ہو رہی ہے، اور وہ ٹائم سمجھ رہے ہیں کہ بڑھانا چاہیے. اور ایک پروپوزل یہ بھی تھا کہ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں تو بہتر نتائج حاصل ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وجاہت علی ملک صاحب نے، جو پریزیڈنٹ جہلم ٹیکس بار کے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وجاہت صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت. آج ہم بات کر رہے ہیں جو ٹیکس پروفائل اپڈیشن کا سلسلہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پروویژن لایا گیا ہے، یہ ڈیٹا اس سے اپڈیٹ ہو رہا ہے یا جو پروگریس ہے وہ سلو ہے اور ایف بی آر کو کوئی اور میکینزم ڈرا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے، سسٹم تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ سسٹم جو ہے ابھی فلی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. میں نے آج بھی جو ہے اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو ایف بی آر کا ویب پورٹل ہے اس پہ میں لاگ ان ہوا ہوں، اور میں نے اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پہ وہ فارم تو کھلتا ہے لیکن آگے اس کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ ایڈیٹیبل نہیں ہیں. ان میں ہم کوئی چیز جو ہے وہ انٹر نہیں کر سکتے. جو ایف بی آر نے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے اپنے سارے یوٹیلیٹی، کنیکشن، بزنس ڈیٹیلز، بینک اکاؤنٹس، کچھ بھی ہم جو ہے اس میں انٹر نہیں کر سکتے. اور ایف بی آر نے اس کو پہلے 30 دسمبر کا ٹائم تھا کہ آپ جو ہے اپنا پروفائل اپڈیٹ کریں، اس کو ایکسٹینڈ کیا اس مہینے کی 31 مارچ تک. لیکن کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے اتنے پروفائل اپڈیٹ نہیں ہوئے لوگوں کے، ٹیکس پیئرس کے. کیونکہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن سے لوگ گھبرا رہے ہیں، لوگ اپنا ریکارڈ نہیں دینا چاہ رہے تھے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ڈاکومنٹیشن کا ہے. ٹیکس تو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ میں آ ہی جائے گا. جی دیکھیں، لوگ تو جو ہے وہ ٹیکس پیئر پاکستان میں ہیں جو کہ اپنی ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اسی طرح لوگ جو ہے وہ اپنا پروفائل بھی اپڈیٹ کریں گے، لیکن ایف بی آر کی طرف سے اگر یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ فلی فنکشنل ہو. جب ان کا سسٹم ہی فنکشنل نہیں ہے تو ٹیکس پیئر نے اس میں کیا اپنی جو ہے وہ پروفائل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر ایس بند پڑا ہے یا سلو ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آئی آر ایس چل رہا ہے، آئی آر ایس ٹھیک ہے، فنکشنل ہے، لیکن اس کے اندر جو آئی آر ایس کے اندر جو پروفائل اپڈیٹ کرنے کا آپشن ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جب وہ فنکشنل ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے آفس نے کوئی بھی اپڈیشن نہیں کی ہے پروفائل کی، یا ہوئی ہے کچھ اپڈیشن؟ نہیں، کوئی اپڈیشن نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں کی ہے. میں نے انفیکٹ اپنا پروفائل بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سسٹم نے مجھے الاؤ نہیں کیا. میں بھی یہ ٹیمپریریلی جو ہے وہ اس سے مسئلہ آیا ہو، لیکن جو ہے اس لیے کہ لوگوں کی اپڈیشن تو ہوئی ہیں لیکن کم ہوئی ہیں. لوگ ذرا ٹائم کنزیومنگ ہے، اور ٹیکس ایڈوائزر کو ٹیکس فائلر سے انفارمیشن لینے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ وجہ تو آئی ہے، لیکن یہ نہیں آئے کہ وہ اپڈیشن وہاں پہ جو ہے وہ لنک جو ہے وہ کھل نہیں رہا ہو. نہیں، لنک کھل رہا ہے لیکن اس میں ہم انٹر نہیں کر سکتے. میں نے آج یہ آپ کی طرف سے میرا ہو سکتا ہے فار ٹائم بینگ ہو، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایف بی آر کی ساری یہ جو ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو فائلرز ہیں ان کے لیے بہتری ہوگی؟ کوئی ان کو کمپلائنس میں ان کو فیسیلیٹیشن ہوگی؟ کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی، یا ان کے ریکارڈ پوری طرح ایف بی آر کی نظر میں آ جائے گا اور پھر ان کو نوٹس پہ نوٹس ہی ایشو کیے جائیں گے؟ جی دیکھیں، ایف بی آر کی نظر میں تو ہر بندے کا ریکارڈ آلریڈی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ٹیکس پروفائلنگ کا ایف بی آر نے ایک نادرا کے ساتھ مل کے جو آن لائن سسٹم جنریٹ کیا تھا، جس میں ہر بندے کی، ہر پاکستانی سٹیزن کی ایف بی آر کے پاس جو معلومات تھیں وہ اویلیبل ہیں، اور وہ بندہ خود بھی جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. یہ دو سسٹم بنائے تھے، ایک ایف بی آر نے نادرا کے ساتھ مل کے، اور ایک ایف بی آر نے اپنے طور پر جو معلومات ان کو اویلیبل تھی. تو یہ ایف بی آر کے پاس ہر ٹیکس پیئر کی یا ہر پاکستانی سٹیزن کی معلومات موجود ہیں. اب یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرے.
یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے وہ اس چیز کا ثبوت دے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے اور وہ پورا ٹیکس پے کرے گا. اچھا وجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس فائلر ان کے ریکارڈ کی اپڈیشن زیادہ بڑا ایشو ہے یا وہ لوگ جو اس سسٹم سے باہر ہیں ان کو لانا بڑا کی ضرورت زیادہ ہے؟ جی میرے خیال میں یہ دونوں کام بہت اہم ہیں. جو ٹیکس نیٹ میں بندے شامل نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سسٹم میں لایا جائے اور جو آلریڈی ہیں وہ تو چلو کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی جو چاہیے وہ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ اپڈیٹ کریں. میں بھی ان میں بہت ساروں نے کیا بھی ہوگا اور وہ کر بھی رہے ہیں لیکن جو بالکل ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹیکس کی مد میں. کیونکہ اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے نا وہ پاکستان میں جو اس وقت این ٹی این ہولڈر ہیں وہ 3.5 ملین سے زیادہ ہیں. اچھا جہلم میں کتنے آلموسٹ آپ کے خیال میں کوئی ایگزیکٹ مطلب اپروکس آپ کے کتنے ٹیکس فائلرز ہوں گے جہلم میں؟ جی جہلم جو ہے یہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی 5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کی اور میرے خیال میں جو ہمارا ادھر جو ہے ایک سب آفس ہے جس کو ہم ٹی ایف سی کہتے ہیں ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر. یہ یعنی فل فلیج ادھر ریجنل ٹیکس آفس بھی نہیں ہے. تو جہلم کی 4 تحصیلیں ہیں. تحصیل جہلم، تحصیل دینا، تحصیل سہاوا اور تحصیل پنڈ دادن خان. ٹوٹل جو ہے مطلب ٹیکس فائلرز یہاں پہ کیا کوئی ٹوٹل ٹیکس فائلر میرے خیال میں میکسیمم 30,000 تک ہوں گے. اچھا اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب آئرس پہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں آن لائن؟ جی موسٹ آف دا پیپل جو ہے اب وہ آئرس پہ ریٹرن فائل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہے وہ مینولی ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں. میں ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر میں تو اپنے سارے کلائنٹس کی جو ہے وہ آن لائن ریٹرن فائل کرتا ہوں لیکن آج سے ابھی کچھ سال پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور کمپیوٹر نہیں ہے لائٹ نہیں ہے یہ تو صرف ایکسکیوز ہے یا جینوئن لوگوں کے گراؤنڈ پہ مسائل بھی ہیں اس کے؟ میں بھی رورل ایریاز میں جو ہے وہاں پہ بجلی کا ایشو ہو یا نیٹ کا ایشو ہو لیکن ہمارا جو جہلم ڈسٹرکٹ ہے ہم تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوں. میں جہلم میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اب جہلم کے ساتھ جو دوسرے ولیجز وغیرہ پہ ہیں وہاں پہ شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتا ہے یا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر آپ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو فائلر لسٹ سے نکال دیں گے اور آپ پہ پینلٹی بھی لگائیں گے تو یہ کچھ ہارش ہے یا ایسے ہی ایف بی آر کو ایسے ہی طرح کے پروویژن لانے چاہیے؟ نہیں میرے خیال میں یہ ہارش نہیں ہے. یہ پروویژن جو ہے وہ لا ایک پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے تحت جو ہے جب تک ایف بی آر کو اس طرح کی پروویژن نہیں لگائے گا تو لوگوں میں ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی اور جب ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی تو لوگ اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے. تو یہ ایک پروویژن ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو آپ کو پتا ہے آج کل جو ہے ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو میں بھی لوگ اس کے ڈر سے جو ہے وہ جلدی اپنا پروفائل جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی آر میں اس کی کسی کو ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ دے سکتا ہے یا نیوز پیپر میں. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر اس کو جو ہے خود کیوں نہیں کیا انہوں نے, لوگوں پہ کیوں ذمہ داری ہے؟ کمپلائنسز ایف بی آر جو ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو ٹیکس فائلر ہے, کوئی نوٹس ہے آڈٹ کا تو ٹیکس فائلر دیتا ہے جواب, اس کا مانیٹرنگ کا ہے تو ٹیکس فائلر جواب. ایف بی آر اپنے سسٹم, گورنمنٹ اپنے سسٹم کو انٹیگریٹ کر کے ایف بی آر کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کر سکتی تھی. دیکھیں ایف بی آر کے پاس جو آلریڈی سسٹم ہے پروفائلنگ کا وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کی جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہے. تو ایف بی آر نے یہ لوگوں پہ ڈال دیا ہے, اب ٹیکس پیئرز پہ ڈال دیا ہے کہ وہ خود اپنا پروفائل جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ جو ہے ایف بی آر پہ بھی تھوڑا برڈن کم ہو اور لوگ خود جو ہے وہ والنٹیرلی اپنا پروفائل, اپنا ٹیکس پروفائل جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں.
تو یہ میرے خیال میں ایک ایف بی آر نے لوگوں پہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے ٹیکس پیئرز پہ. لیکن ٹیکس پیئرز یہ کہتے ہیں ذمہ داریاں تو ہم پہ ڈالی جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فیسیلیٹیشن یا فیسلٹی نہیں دی جا رہی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فیسلٹیز جو ہے وہ ایف بی آر نے جو یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا فائلر اینڈ نان فائلر کا، یہ بہت اچھا سسٹم ہے. اس میں فائلر کے لیے بہت ساری جو ہے وہ مراعات دی گئی ہیں. جیسے کوئی بندہ گاڑی لینے جاتا ہے تو اس پہ جو ایڈوانس ٹیکس وہ پے کرتا ہے وہ تھوڑا ہے فائلر پہ، نان فائلر پہ زیادہ ہے. اسی طرح ٹوکن کرواتا ہے اس پہ تھوڑا ہے، نان فائلر پہ زیادہ ہے. بینکنگ جو سیکٹر ہے وہاں پہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ فائلر پہ تھوڑی ہے، نان فائلر. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو یہ ڈسٹنگوش کیا گیا یہ بہتر ہے اور اس میں اس کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل، یہ بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ تھا ایف بی آر کی طرف سے فائلر اینڈ نان فائلر کا جو کانسیپٹ ایشو کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے بندے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں وہ شامل ہوئے. بہت شکریہ وجہ صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جہاں سے بھی جس شہر سے بھی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی فیسلٹی، تھوڑا سا ایف بی آر کو اس پہ جو ہے وہ ریلیکسیشن دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کر سکیں. لیکن ڈاکومنٹیشن کی بات سب نے کی، کہا کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکس فائلر کی طرف تو وہ ٹیکس دے کر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ خود خریدوں، میں اپنا پانی بھی خود خریدوں، میں اپنی سفری سہولت بھی خود خریدوں، مجھے اگر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تو بھی میں خود کروں. لیکن جب میں ڈیولپ ٹیکس اکانومیز کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ٹیکس دینے کے بعد یہ ساری چیزیں میرے ویسٹڈ رائٹ میں آ جاتی ہیں. اور یہی جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ جو ہے حکومت صحیح نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے پا رہا جس کے لیے لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف کہ اپنے ایز اے ٹیکس پیئر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس دیا ہے تو ہمیں یہ چیزیں واپس مل دیں. جب تک حکومت ٹیکس فائلر اور نان ٹیکس فائلرز کو بہت زیادہ ان کو اندر تفریق نہیں کرے گی، جب تک یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی چلتی رہیں گی. اور حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس فائلر کو فیسیلیٹیٹ کریں اور جو نان ٹیکس فائلر ہیں ان کے ساتھ اپنی پوری سورس، اپنی پوری جو وزڈم ہے اس کو لگا کے ان کو اس نیٹ میں لے کے آ جائے تاکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ان سے لیا جا سکے اور عام آدمی پہ، عام عوام پہ خرچ کیا جا سکے تاکہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ کم ہو سکے یا ختم ہو سکے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.